बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले दुनिया भर में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, जहाँ-जहाँ आज ईद मनाई जा रही है, जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो भी मुसलमान वहाँ पे ईद मना रहे हैं, सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ ही पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम कल ईद मनाएँगे। और इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ डिफरेंट रीजन्स में। तो उन सबको भी मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ। दो इश्यूज़ के ऊपर प्रिसाइसली बात करूँगा। एक पीटीआई तहरीक इंसाफ में जो पंजाब असम्बली के जो इलेक्शंस अनाउंस्ड हैं, उनके लिए जो टिकट्स दिए गए, उसके उसके मतलब काफ़ी चमागोइयाँ हो रही हैं, काफ़ी परेशानी है लोगों को, काफ़ी लोग अपसेट हैं, काफ़ी उदास हैं। और सबसे बड़ी जो अहम बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो इमरान खान के वसीम अकरम प्लस रहे, दोबारा ज़ाहिर है उनको भी टिकट दे दिया गया, बहुत अहम लोगों को टिकट नहीं दिया गया। और इसमें किस किस्म की परेशानी मतलब के सामने है, और किस किस्म के तासुरात या किस किस्म के चमगोइयाँ हो रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उसके ऊपर बात करूँगा। और इससे पहले एक दूसरा इशू जो दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, और वो वही वाला जो मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और 14 मई के इलेक्शंस के बारे में। और जिस किस्म के मतलब है कि आपको पता है कि मुज़ाकरात के मतलब उनके अहकामात सुप्रीम कोर्ट के आए, और अब देखते हैं कि ईद के बाद 27 को जब नेक्स्ट हियरिंग है तो उसमें क्या होता है। तो इस दौरान आज एक पॉलिटिकल अदरवाइज़ अब चूँकि ईद की तैयारियाँ हैं, सब लोग अपने-अपने इलाकों में जा चुके, जितने भी सियासतदान भी हैं सारे। तो अब एज़ सच कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आज कुछ नहीं थी, लेकिन एक अहम बात जो एक सामने आई वो सिराजुल हक साहब की तरफ से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बात बड़ी अहम की, और जो मेरी नज़र में जो कि ज़ाहिर है सबके लिए मैसेज है, और ख़ास तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के लिए, चीफ जस्टिस साहब के लिए। और वो ये है कि इलेक्शन अगर सिर्फ पंजाब में कराए जाते हैं, कराए जाते हैं, तो इसको कोई कबूल नहीं करेगा। और उसका अब क्या वजह है, ज़ाहिर है उसकी बड़ी एक ऑब्वियस वजह है कि ज़ाहिर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में एक ही दफ़ा होनी चाहिए। और ये वाली बात कि सिर्फ अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो उसमें, जैसे कि पहले हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके, जो बहुत से लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो 90 दिन की बात, 90 दिन की बात। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है 90 दिन की के अलावा कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, और फिर वो जो फिर आगे जो निज़ाम है, जो आगे जो इलेक्शन आया करेंगे, उसके बाद जो जनरल इलेक्शन होंगे, जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो उसमें जो एक ख़ास किस्म की डिस्टॉर्शन इस लिहाज से पैदा हो जाएगी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, कि न्यूट्रल सेटअप्स के अंडर इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैठी होगी जो कि इन्फ्लुएंस कर रही होगी। मतलब है कि या तो सूबे को कर रही होगी, या सूबा जो है वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन जब हो रहे होंगे तो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं बैठी होगी। तो उससे एक बहुत बड़ी जो है वो पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के रास्ते में बहुत बड़ी एक थ्रेट होगी, एक रिस्क होगा, एक हिच होगी, जिसको अनफॉर्चुनेटली अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया। लेकिन ये जो सिराजुल हक साहब ने बात की, ये बड़ी अहम बात है इस लिहाज से। और ये नुक्ता समझ के, तो ये जो कहा जा रहा है ना कि जी पूरे पाकिस्तान में एक ही दफ़ा इलेक्शन करवाए जाएँ, तो इसके इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। और ये बात है कि जी फ़र्ज़ करें कि अगर पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती और पीएमएल-एन तो बिल्कुल भी नहीं चाहती इलेक्शन, तो इलेक्शंस को आप डिले भी ना ज़्यादा होने दें। मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि हम अक्टूबर में इलेक्शंस कराएँगे, तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा-सा उसके लिए रास्ता निकालें कि कुछ 1-2 महीने वो पीछे आ जाएँ। और फिर अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब कहते हैं कि फौरी इलेक्शंस हों, जो वो कहते हैं, तो ये अगर 1-2 महीने आगे चले जाएँगे तो एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन एनी हाउ उसके लिए सियासी पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात की बहुत अहमियत है। और वो मुज़ाकरात एक बात ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी मजबूरियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 मेंबर बेंच अपना फ़ैसला दे दिया। अब वो फ़ैसला देख के तो मुझे एक ज़ाहिर है एक मुश्किल हालात में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को, या 3 मेंबर बेंच एक मुश्किल हालात में खड़ा है। तो
وہ اب یہ جس طرح سے وہ ارج کر رہا ہے کہ جی الیکشنز کے مذاکرات ہوں، اس طرح ہوں، فوری ہوں، یہ ہوں، تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں سراج الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جی عید کے بعد وہ انشاءاللہ دوبارہ پولیٹیکل پارٹیز سے وہ رابطہ کریں گے اور پھر یہ پروسیس چلائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی وہ ملیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جمہوری آدمی ہے، تو ان سے بھی وہ بھی اس بات کے اوپر ان کو بھی وہ منا لیں گے۔ سو اینی ہاؤ پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں نا کہ 2 گھنٹوں میں یہ فیصلہ کریں یا 4 گھنٹوں میں یا 4 دن میں یا ایک ہفتے میں، سو اس قسم کی ڈیڈ لائنز پالیٹکس میں کم از کم سیاسی معاملات میں، اور وہ بھی جو اتنے گھمبیر، جہاں پہ سیاست جو ہے وہ نفرت اور دشمنی کی حد تک مطلب ہے کہ جا چکی ہو، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے جو ہے وہ دیکھنا نہ چاہتے ہوں سیاسی رہنما، اور پھر اتنا زیادہ زہر آلریڈی اور نفرت اور زہر اتنا زیادہ آلریڈی موجود ہو کہ ظاہر ہے اس کو ظاہر کرنے میں ایک ٹائم لگتا ہے، ایک ایفرٹ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت زبردست ہے کہ جماعت اسلامی ایک نیوٹرل پوزیشن کے اوپر ہے۔ مطلب ہے کہ ان کو انکریج کیا جانا چاہیے، اور یہ انکریج اگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور اگر فرض کریں کہ میڈیا کی طرف سے انکریجمنٹ اگر ملتی ہے سراج الحق صاحب کو، جماعت اسلامی کو، تو یہ انکریجمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ بیکاز اگر وہ کچھ اور کہیں گے، اور پھر سیاسی جو لیڈران ہیں، سیاسی جو رہنما ہیں یا سیاست ہے، اس کی ریکوائرمنٹس اگر کچھ اور ہوں گی، یا اس کی جو مطلب ہے کہ ضروریات ہی کچھ اور ہوں گی، تو پھر وہاں پہ یہ کوئی کام نہیں بن سکتا، بلکہ مسائل دن بدن ان چیزوں سے زیادہ خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے۔ اور جہاں تک کوئی بات ہے کہ الیکشنز کی بات، 14 مئی کو الیکشن مجھے ممکن نظر نہیں آتے۔ سپریم کورٹ بے شک آج بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے فیصلہ وہی ہے ہمارا کہ جی 14 لیکن وہی والی بات کہ الیکشن اگر کرا بھی لیے جائیں، کسی بھی حالات میں کرا لیے جائیں، تو جس طرح سراج الحق نے کہا کہ ان کو کون قبول کرے گا، ان کو تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک معاملہ تھا۔ تو لیکن پہلا جو دوسرا معاملہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ تحریک انصاف کے اندر کافی زیادہ مطلب ہے کہ پریشانی، بہت سے لوگوں میں پریشانی ایک پائی گئی، اور وہ یہ کہ جب جو ٹکٹ عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے جو تحریک انصاف کے پنجاب کے الیکشنز کے لیے، ایم پی ایز کے لیے جو ٹکٹس انہوں نے جو الاٹ کیے، اس کے اوپر مطلب ہے کہ بہت اہم لوگ، جس میں فواد چوہدری صاحب جو ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی ڈیزائر تھی کہ پنجاب سے وہ الیکشن لڑیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، حماد اظہر، اور ایون شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ان کا بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑیں، لیکن ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور خاص طور کے اوپر شہباز گل تو چلیں اس میں نہیں آتے، لیکن باقی جو 3 لوگوں کا میں نے نام لیا، شاہ محمود قریشی ہو گئے، حماد اظہر، اور جو فواد چوہدری، یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی خواہش تھی کہ جی پنجاب میں ہمیں موقع دیا جائے، اور ہم چیف منسٹر کی اگر فرض کریں کہ کینڈیڈیٹس کے کوئی اسپائرنٹس تھے، مین لیڈنگ اسپائرنٹس تھے، تو وہ یہ 3 لوگ ان میں شامل تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن ان تینوں کو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور اس کا جو مایوسی کا جو اظہار ہے، وہ کل کے کاشف عباسی کے ساتھ شو میں فواد چوہدری صاحب نے اس کا ظاہر مایوسی کا اظہار کیا، اور اس سے بھی بڑا جھٹکا میرا خیال ہے وہ بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے، اور پھر ایون جو میڈیا میں تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے میڈیا پرسنز یا جو ہیں، وہ بھی اگر آپ ان کے ٹویٹ شوٹ دیکھیں، تو جو سب سے اہم بات ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کو ٹکٹ ظاہر ہے دے دیا گیا، اور خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے، میں ان لوگوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جی جو نیکسٹ چیف منسٹر کے لیے دوبارہ اگر الیکشن جیتتی ہے پی ٹی آئی، اور الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن وہ جیتتے ہیں، تو پھر جو چیف منسٹر دوبارہ بنیں گے، وہ چیف منسٹر بنیں گے عثمان بزدار صاحب۔ یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک پریشانی ہے۔ ایک تو پریشانی یہ کہ جی ہمیں کیوں نہیں موقع دیا گیا، ہم اور ہماری قربانیاں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور پھر یہ کہ جی کس طریقے سے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا، سب کچھ۔ اور اس دوران
جس دوران مطلب جب سے عمران خان کی حکومت گئی تو ہم ہر مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ تھے. ہم نظر آئے, ٹی وی کے اوپر بھی نظر آئے, کیمرے کے آگے بھی نظر آئے, ہم نے سختیاں بھی برداشت کی, سب کچھ. اور لیکن ہم میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, جبکہ دوسری طرف عثمان بزدار صاحب کہیں نظر نہیں آئے. وہ ہر موقع کے اوپر وہ کہیں نظر نہیں آئے, کسی کو بھی نظر نہیں آئے, لیکن عثمان بزدار صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا. اب عثمان بزدار صاحب کی ظاہر ہے کچھ اسٹرینتھس ہوں گی, کچھ ان کے کنیکشنز اس قسم کے ہوں گے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کو ٹکٹ نہ دیتے. اور پھر یہ کہ جی آگے اگر وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر دوسرا کنسرن بہت بڑا جو تحریک انصاف کے اندر لوگوں کا ہے وہ یہ کہ جی جو لاسٹ گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی, تو اس وقت ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے, تو اس دوران بیڈ گورننس کی ایک مثال تھی پنجاب اور میں, یعنی کہ اور اس میں جو یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. بزدار صاحب کو بارے میں سب لوگ, یہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک شخص میں نے نہیں دیکھا, میں آپ کو بتا دوں, جن سے میری بات ہوئی ہو کبھی, فرض کریں بہت سے لوگ تو آن دا ریکارڈ بھی کرتے تھے, لیکن آف دا ریکارڈ کسی شخص کو بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا ماس وائے عمران خان صاحب کے کہ جو یہ کہے کہ جی بزدار صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ ان کو آپ کام کرنے کا موقع دیں اور وہ ڈیلیور کریں گے. سب کہتے تھے کہ ہی از انکیپبل, وہ چیف منسٹرشپ کے عہدے کے اوپر پورا نہیں اترتے, وہ یہ ڈیلیور نہیں کچھ کر سکتے, ان کی وہ کمپریہنشن ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں کی جاتی تھیں, لیکن عمران خان کے لیے وہ ظاہر ہے وہ وسیم اکرم پلس تھے, جو کہ میرے وسیم اکرم کو بھی ایک دفعہ دکھ ہوا کہ انہوں نے وسیم اکرم کا نام کیوں لیا, وسیم اکرم اینی آؤ. سو عمران خان اس تمام دور میں جب ان کی حکومت تھی, جب ان کے تمام لوگ یہ مطلب ہے کہ آبجیکشن کرتے تھے اور پارٹی کے اندر بھی ہوتا تھا, ان کے سامنے بھی کرتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے ہر موقع کے اوپر نہ صرف عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کیا, بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ وہ بیسٹ ایور چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. وہ یہ کہتے تھے کہ چیف منسٹر پنجاب وہ بیسٹ ایور, اور ان کے مقابلے کا کوئی کبھی چیف منسٹر آیا ہی نہیں پنجاب میں. سو اس قسم کے وہ ان کے خیالات عمران خان صاحب کے اس وقت بھی تھے اور ابھی بھی ظاہر ہے. سو لیکن اینی آؤ الیکشن جیتنا ظاہر ہے عمران خان صاحب کی یہ کمال ہے عمران خان صاحب کا کہ جی, اور یہ بہت بڑی ایک نالائکی تھی ان کے اپوننٹس کی, پی ڈی ایم کی اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی, کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی حکومت ختم کر کے. تو عمران خان صاحب کا کمال پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ایک نیریٹو بنا کے تو اپنی پاپولیرٹی جو کہ بہت نچلے لیول تک جا چکی تھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی, اس کو آسمان کے اوپر لے گئے. اور اب دوسری جو ان کی مخالفین ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن کنسرن میں آپ کو بتا دوں تحریک انصاف میں اور بہت سے لوگوں کا, تحریک انصاف میں اور ایون جو لوگ انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کا بھی بہت بڑا یہ کنسرن ہے. فرض کریں میرا بھی یہ کنسرن ایک ہے کہ الیکشن تو ظاہر ہے وہ جیت جائیں گے عمران خان صاحب, الیکشن ہوتے ہیں اگر فوری تو الیکشن تو جیت جائیں گے, انلیس کہ کوئی موضوع ہو جاتا ہے اور پیٹرول کی قیمت مطلب ہے کہ وہ 150 کے اوپر آ جاتی ہے, جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے اور بہت بڑی یعنی کہ ایک ریلیف مل جائے, مہنگائی بہت نیچے آ جائے, پھر تو کچھ مجھے نہیں پتا کہ کیا شاید کچھ فرق پڑے. لیکن ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے لیے الیکشن ابھی ہوں یا میرا خیال اکتوبر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الیکشن عمران خان کا ہوں گے, وہ اگر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں واٹ ایور, پی ٹی آئی الیکشن میری نظر میں پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. اس صورت میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جب پاور میں دوبارہ آ جاتے ہیں تو جب عمران خان فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلے میں آپ کو بتا دوں اس میں باقی لوگوں کی جو مشاورت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب میں چیف منسٹر کس کو بنایا, بزدار صاحب کو بنایا تھا. کے پی کے میں کس کو بنایا, جس کے بارے میں وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو بزدار پلس ہیں. اسی طریقے سے جب اے جے کے میں الیکشن جیتا انہوں نے تو وہاں پہ ایک نیازی صاحب تھے, ان کے بارے میں لوگوں کا بڑا ہی وہ ایک آرڈنری سا ویو تھا کہ یہ تو بالکل بھی کیپیبل نہیں تھے, لیکن ان کو چیف منسٹر انہوں نے وہاں پہ اپوائنٹ کیا. سو یہ جو عمران خان کا ایک ہے نا رویہ, تو یہ جب دوبارہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے یا دوبارہ جب اگر فرض کریں وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے جو فیصلے ہوں گے ان فیصلوں میں جس یعنی کہ جو بہتری ہونی چاہیے گورننس کے لیے, جو ملک کو رول کرنے کے لیے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے, مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے وہ ہوں گے. بیکاز وہی والی باتیں
ایک تو یہ والی بات کہ جی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ بزدار صاحب جیسے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا پنجاب میں بھی ہوگی، KPK میں بھی ہوگی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایون ادروائز جب ان کی حکومت چلی گئی تو جتنے فیصلے کیے، جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے آج تک، سب اب لوگ ان کے تحریک انصاف کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے سارے غلط تھے، جس میں ان بلاک ریزگنیشن دینا نیشنل اسمبلی سے، اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا، اپنی حکومتوں کو پنجاب اور KPK کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا، پنجاب اور KPK میں اپنی حکومتوں کو ختم کرنا. سو یہ جتنی بھی فیصلے عمران خان صاحب نے جو خود سے لیے اور جس میں ان کی کنسلٹیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، اور اگر فرض کریں تھی تو سب لوگوں نے ان کو روکا کہ یہ نہ کریں، لیکن وہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا. تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن تو جیت جائیں گے، الیکشن جیت کر پھر اگر اسی قسم کے انہوں نے فیصلے کیے اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو نام بدلا تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اور کویشچن صرف یہ ہے، اور اس کویشچن کے ساتھ میں ابھی یہ ختم کر دوں گا ویلاگ، کہ کیا سب سے بڑا کویشچن اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اگر الیکشن جیتتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو بدل پائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب بدل جائیں گے پہلے والے عمران خان، اور جو اب اگر الیکشن آتے ہیں اور جیتتے ہیں اور دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پہلے والے عمران خان اور اب کے عمران خان میں کیا کوئی میجر، یہی والی جو خامیوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان خامیوں کے حوالے سے کیا کوئی میجر تبدیلی عمران خان صاحب کے اندر آئے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کر لیجیے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.